कहो कौली आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग के जो ईमान लाए यानी मुसलमान, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग के जो यहूदी कहलाए, वन नसारा, और जो नसारा यानी ईसाई कहलाते हैं, वसाबीन, और जो साबी हैं, ये कोई एक फ़िरका है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानता है, बाकी शरीयतों से भी कुछ लेके उन्होंने एक अपना अकीदा बनाया था, अब वो नहीं है। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई हकीकी मानों पे में अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन, और उसने नेक अमाल किए, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अजर उनके रब के हाँ महफूज है। वला खौफुन अलैहिम, उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, ना ही वो गमगीन होंगे। इस आयत, ये जो असल में यूँ समझ लीजिए कि ये पूरा एक खुतबा है जो हम पढ़ रहे हैं, बनी इसराइल से खिताब है, और ये तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं मुसलमानों को बनी इसराइल के साथ मुख्तलिफ मामलात में बहस मुबासा करते, मुख्तलिफ निकात हैं, जिनमें से एक नुक्ता ये भी है कि बनी इसराइल का दावा ये है कि यहूदी ही जन्नत में जाएगा, और नसरानियों का दावा ये है कि सिर्फ नसरानी जन्नत में जाएंगे। आगे हम पढ़ लेंगे। तो वो नफ़ी किसकी कर रहे हैं? वो मुसलमानों के जन्नत में जाने की नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस बात को मुसलमानों को भी बीच में शामिल रख के फरमाया कि कोई फ़िरका बहैसियत मजमूई जन्नत जाने वाला नहीं है। महज मुसलमान हो जाने की वजह से भी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, तो यहूदी होने की वजह से क्यों जाएगा? तो ये बहैसियत मजमूई जमात के तौर पर जन्नत में जाना नहीं है, बल्कि हर फर्द अपने इनफरादी अमल से जन्नत में जाएगा। वो जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो ग्रुप जो है ना, वो उसको जन्नत में ले जाने के ज़ामिन नहीं हो सकता। न यहूदी, न नसरानियत, न मुसलमानी, और न ही साबी होना। अब इससे किसी ने ये मतलब अगर ले लिया कि ये आज भी कोई यहूदी होते हुए, कोई ईसाई होते हुए, कोई साबी होते हुए अगर ये 2 शर्तें पूरी करे तो वो जन्नत में चला जाएगा, तो ये उसने असल में गलत इस्तिदलाल किया। वही जो हमने युज़िल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा पढ़ा था, ये असलन आयत जिस बात के लिए वो उनके उस गलत ख्याल को रद्द कर रही है कि यहूदी जन्नत, सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे या सिर्फ नसरानी जन्नत में जाएंगे। और ये हमारे भी गलत ख्याल को रद्द कर रही है कि जिसने भी कलमा पढ़ लिया वो लाजमन जन्नत में जाएगा, ये उसकी भी जो है रद्द कर रही है। अब इससे ये समझना और बड़ी गलती हो जाएगी कि आज भी यहूदियों के लिए ये हुक्म मौजूद है। ये अपने अपने वक्त पर था, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद साबिक़ा शरीयतें मौकूफ़ हो चुकी हैं। अब अगर किसी ने जन्नत में जाना है तो अमल साले भी तो शर्त है ना। तो अमल साले का अब मेयार क्या है, पैमाना क्या है, किस मेयार पर वो अमल साले होगा तो काबिल कबूल होगा? मूसवी शरीयत नहीं, ईसवी शरीयत नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल साले का मेयार मुकर्रर किया है, अब वो शर्त बनेगी। तो ये एक मोटी सी बात है जो ज़हन में रखनी चाहिए। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, और अपनी ये शरारत भी तुम याद करो। ये चार्जशीट किया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ जराइम उन्हें बताए जा रहे हैं, उनके गलत अकायद का जो है ना वो तस्हीह की जा रही है या नफ़ी की जा रही है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, याद करो अपना वो मीसाक जो तुमसे लिया गया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, इस हालत में कि तूर तुम्हारे ऊपर मस्तौली था। अभी ज़लज़ला आए तो एकदम खुदा याद आएगा, सब कलमा पढ़ेंगे, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। ऊपर अगर छत गिरने वाली हो और कोई पहाड़ जो है ना ऊपर खड़ा हो तो कितनी रिक्कत तारी होगी बंदे के ऊपर, यानी कितने खुलूस से, इखलास से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हुए तुमने वो ऐद किया था। और क्या था वो ऐद? खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, जो शय मैंने तुम्हें दिया उसे मजबूती से पकड़ लो। वो शय क्या है? तौरात। और हमें क्या शय दिए? कुरान। तो मजबूत किसे पकड़ना है? अल्लाह की किताब को। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वा वज़कुरू मा फ़ीह, सिर्फ पकड़ के नहीं रखना, जो इसमें है उसे याद रखना है, उसे पढ़ना है, उसे समझना है कि अल्लाह ताला ने क्या हमें समझाया है, क्या बताया हमें। अल्लाह के पैगाम को समझो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। ये अल्लाह ने अपनी जो तुम्हारे लिए एक रस्सी उतारी है, जो उसको पकड़ लोगे तो अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ जाएगा। इसे पकड़ो तो गोया अल्लाह से चिमटे हुए हो, इससे कट कर कोई और जरिया इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह तक नहीं पहुंचाएगा, वो धोखा है, वो फरेब है। सुम्मा तवल्लैतुम, ये वादा करने के बाद फिर तुमने मुंह मोड़ लिया, यू टर्न ले लिया। मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, तो अल्लाह का फ़ज़ल अगर तुम्हारे शामिल हाल न होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम तो खसारा पाने वाले हो गए थे।
تم تو اس رخ پہ چل پڑے تھے جو تمہیں گھاٹے سے دوچار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم یہ کہتے ہو جنت تمہاری ہے، تمہیں جن لوگوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ان کا پتہ ہے نا۔ ہفتے کے دن کے جو، جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہے تو ان کے ہفتے کے دن کے جو احکامات تھے بڑے اسپیشل تھے، صبح سے لے کے شام تک کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، کاروبار دنیا حرام، تیمارداری بھی کسی کی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب ان کی ایک آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے، دنیا کے کام کرنے لگ پڑے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ہیلے بہانے کر کے تو اپنے وقت کی معاشی ضروریات کے تحت مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکال لیے ہفتے کے دن کا پروٹوکول توڑتے ہوئے، تو ان پر اللہ نے پھر دنیا میں سزا مسلط کی۔ تو اگر تم جنتی ہو تو ان پر سزا کیوں اتری؟ اصل میں بات یہ، وہ بھی تو یہودی تھے نا، یہ بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تم جانتے ہو جو تم میں سے جنہوں نے سبت کے احکامات کی خلاف ورزی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل بن جاؤ۔ تو اگر تم اتنے ہی چہیتے اور لاڈلے ہوتے تو تمہارے ایک طبقے کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو اس بستی کو ہم نے بنا دیا جو ادھر موجود تھے ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان، وَمَا خَلْفَهَا، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت سبق بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہاں جو بات سمجھائی گئی وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے سیدھے سباؤ مانو، یہ نہیں کہ بال کی کھال اتارو، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور گائے کو سیدھی چھری سے ذبح کرنا ہے کہ الٹی چھری سے ذبح کرنا ہے، اور اس کو نوک لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے، اور یہ کہ گردن کو کتنے انچ اوپر سے اور کتنے فٹ نیچے سے کرنا ہے، ان چکروں میں پڑو گے تو تنگ ہی ہوگے۔ موٹی بات ہے، اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کرو۔ کون سی گائے ہے، کالی ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، سبز ہے، کیا ہے، جو بھی ہے، بس جو اللہ نے پہلے یہی حکم دیا گائے ذبح کرو، جان چھڑاؤ۔ تو جب تم نے اس پہ مزید سوال، جو تم فقیہ بنے تو پھر اللہ نے بھی تمہیں اچھی طرح اس جگہ تک پہنچایا جہاں تک وہ پہنچانا چاہتا تھا۔ شرارت تمہاری اپنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ ایک گائے ذبح کرو، اللہ حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم مالک الملک، اس کو ہماری گائے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے بھائی؟ تو کوئی مذاق تو نہیں کر رہے تم ہم سے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں، نادانوں میں سے بنوں، یعنی اللہ کے مذاق کیا جائے تو یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے، اللہ پر رکھ کر مذاق کیا جائے، یہ تو نادانوں کی بات ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا اگر تم واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہو تو اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو اور اس سے پوچھو کہ یہ کیا گائے ہے، ما لنا، ہمارے لیے بلاؤ اس کو، ما ہی، یہ کیا چیز ہے، مطلب کون سی گائے ذبح کریں؟ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، یہ گائے ہے، لا فارض، وہ بوڑھی نہیں ہے، ولا بکر، نہ ہی بالکل بالبیاء، یہ کنواری بھی نہیں ہے، اوان بین ذالک، درمیان ہے، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو، دیر نہ کرو، بس کام کرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انہوں نے کہا پھر دوبارہ کہا اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ گائے ہے صفراء، زرد ہے، فاقع لونها، اس کا رنگ بہت گاڑھا ہے، گہرے رنگ والی ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش آتی ہے، انہیں مسرور کر دیتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا ہی، انہوں نے کہا نہیں، اپنے رب کو ایک دفعہ پھر ہمارے لیے پکارو اور اس سے مزید پوچھو یہ گائے کس قسم کی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کوئی جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ لائق ہو گیا۔ اصل میں وہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے والا مسئلہ ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ان کی ایک مقدس گائے تھی۔ جب وہ حکم آیا کہ گائے ذبح کرنی ہے تو انہیں پہلے ہی شک پڑ گیا کہ کہیں اس گائے کا معاملہ نہ ہو، تو وہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ جتنے سوال پوچھتے گئے تو معاملہ اسی گائے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہر سوال کے بعد گائے وہی ذبح کی، اسی کی، یعنی بزرگ گائے تھی نا، وہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی بزرگ گائے تھی۔
تو اب اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے. یعنی ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ بالکل صحیح والا کام کریں، اونچ نیچ ذرا بال برابر فرق نہ ہو، اللہ کی مرضی پوری کی جائے، وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ، وہ ایک گائے ہے، لَا ذَلُولٌ، وہ محنت وغیرہ نہیں کرتی، بس کھانے کھاتی ہے تو محنت نہیں کرتی. لا ذلول تثیر الارض، نہ ہی زمین میں جوتی جاتی ہے، یعنی وہ ہل وغیرہ بھی نہیں لگاتی. اور ولا تسقی الحرث، نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، یعنی کنویں پر بھی باندھ کے اسے. اب ظاہر ہے آج بجلی کا دور ہے نا، پہلے پانی نکالنا ہوتا تھا تو یہ بیلوں سے کام لیتے تھے، تو اس میں فرق نہیں ہوتا تھا گائے کا یا بیل کا. وہ گائیاں بھی، ان کو بھی ٹرینڈ کر لیا جاتا تھا، وہ بھی ہلکے کام بھی آتے تھیں اور پانی نکالنے کی. تو یہ جناب آپ کی وہ مقدس گائے ہے جس سے آپ کام کاج کچھ بھی نہیں لیتے، بس اسے جو ہے نا وہ مالش پالش کرتے ہیں اور کام نکلواتے ہیں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، اور یہ کہ اس میں کوئی داغ دبا بھی نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اے موسیٰ اب تو نے جو ہے نا حقیقی بات کی ہے، یعنی اب بات کلیئر ہو گئی ہے، کوئی شک شبہ بیچ میں، وہ جو شبہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہمیں لگ پتہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی گائے ہم سے ذبح کروانا چاہتا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ان کا قول ہے نا، اللہ کیا فرما رہے ہیں. فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، ویسے کرنے والے لگتے نہیں تھے، مجبوراً کر دیا، کیا کریں. بعض اوقات دباؤ ایسا پڑ جاتا ہے کہ ایک کام آدمی نہیں بھی کرنا چاہتا تو کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے. انہوں نے بھی مجبوراً وہ کر دی. یہ کیوں اللہ نے ذبح کرا، یہ ایک علیحدہ کہانی تھی. ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، وہ الزام کسی اور پہ لگایا جا رہا تھا، تو اس کا اپنا ہی کوئی خاندان والا بھتیجا وغیرہ اس کا قاتل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑا اسی، یعنی وہ ان کی ضرورت تھی کہ یہ بات کھلے کہ قاتل کون ہے، اصلی کون ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کرایا. اب ان سے یہ کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس میں پھر ایک دوسرے کے سر دھرنے لگے، یعنی اس کا الزام ایک دوسرے کو دینے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے. شاید اس میں کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ اصل قاتل کون ہے، لیکن وہ چونکہ تگڑے لوگ تھے، یا یہ کہ وہ کچھ رشتہ داریاں ہوں گی تو وہ گواہی نہیں دے رہے تھے، اس کو چھپانے کے لیے وہ انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو ظاہر اللہ نے کیسے کیا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ نے حکم دیا یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس جو مردہ ہے اس کو ضرب لگاؤ، اس کے ساتھ مس کرو. تو وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کے اس نے بتایا میرا قاتل فلاں ہے، جو اس کا اپنا ہی رشتہ دار تھا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا. یہاں اس کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں آج یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھا رہا اللہ، اس وقت دکھاتا تھا. اس وقت انسان کا وہ جو ظرف ذہنی تھا وہ اتنا تخیل کی پرواز نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ عملی اس طرح کے مظاہرے کروا کے ان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرتا تھا. آج کہتا ہے تفکر کرو، غور کرو، اب تمہاری عقل بہت جو ہے نا وہ رسائی والی ہو گئی ہے، اب تم اپنے تخیل سے بھی آخرت کا تصور کر سکتے ہو، لہذا تمہیں یہ تجربے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تجربے جیسے بچوں کو کرائے جاتے ہیں، جب انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی تو یہ تجربے ہم نے کرائے. اب تم جوان بالغ ہو گئے ہو، اپنے جو ہے نا وہ قوت پرواز سے وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، تو اب وہی کام کرو. اب ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے تمہارے سامنے، یہ پرانی باتیں تھیں جو ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل بنا کے پیش کی. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈی این اے کے ذریعے سے بتا دیا بھائی یہ دیکھو نا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کلوننگ ہو سکتی ہے، تو مجھے ایک ہی سیل چاہیے نا، اس سے دوبارہ انسان بنا لوں گا. اب تو ہمیں سائنس سے اس کا یقین حاصل ہو گیا ہے نا، تو اب یہ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے اپنے تجربات میں وہ چیز آ چکی ہوئی ہے. یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے، یعنی اتنے مظاہرے دیکھنے کے بعد، یہ نشانات اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ دیدار کر کے بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی آپ سوچیں وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی خیرخواہی کے لیے نکالا ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، خیرخواہی اس کے اندر، اس کے دل کے اندر نرمی.
ایسی ہونی چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو اگر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہوں جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا جو ہے نا زیاں ہے، اور کتنی بڑے جو ہے نا نقصان ہے. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی، فہیہ کل حجارہ، بلکہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد و قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے. اس لیے کہ پتھروں کے آگے جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. تو ان کے اندر تو اتنی، تمہارا تو دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بالکل اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو پتھروں پر تو پھر بھی اثر ہو جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آج اللہ کے دین کے مقابلے میں تم کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہو، کیسے کیسے ہیلے بہانے بنا رہے ہو، اللہ کی آیات کو کیسے تھوڑے مولوں کے عوض بیچ رہے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، سنایا یہ بھی یہودیوں کو گیا ہے. اے مسلمانوں، تم یہ طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، یہاں مراد لے لیں، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے. یہ تمہاری سادہ لوئی ہے، کم فہمی ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اس کو سمجھ چکنے کے بعد. ایک تبدیلی ہوتی ہے غلط فہمی سے، نہیں، انہیں اس کا صحیح معنی معلوم ہے، پھر اس میں اپنے مفادات کی وجہ سے تبدیلی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں خوب معلوم ہوتا ہے. ان کو تم کیسے سمجھاؤ گے جن کے پاس پہلے سے اللہ کا کلام موجود ہے، جانتے ہیں کہ اصل بات کیا، اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں، پھر بھی اسے الٹے معنی پہنا دیتے ہیں، تو یہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اچھا اب آپ سوچیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ان کے عام لوگ، یا وہ لوگ کہ کتاب میں آخر تبدیلی کون کرے گا؟ عام تو نہیں کر سکتا، جو اس کے کسٹوڈین ہیں وہی کر سکتے ہیں، جو اس کو پوری طرح سیاق و سباق کے ساتھ سمجھتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ تبدیلی کرنا بھی بھونڈے طریقے سے تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، تو تبدیلی کرنے کے لیے تو اچھی خاصی تخلیقی عقل درکار ہوتی ہے نا، عام آدمی تو نہیں کر سکتا. اور اب دیکھیں ان کا کردار کتنا گھناؤنا ہو چکا ہے کہ اللہ کے کلام کو جانتے بوجھتے تبدیل کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر تبدیل کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کے وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے ملے، قَالُوا آمَنَّا، انہوں نے کہا ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کوئی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے یہاں یہ بات کہنے کا کہ جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہماری درمیان مشترک جو ہے نا قدر مشترک وہ اللہ کو ماننا ہے، تو ہم مانتے ہیں اللہ کو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، قالوا، تو اب ان سے ایک گروہ کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو یہ بات بتا دیتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ مسلمان اللہ کے سامنے اس بات کی بنیاد پر تمہارے اوپر حجت قائم کریں. اب یہ مسئلہ کیا سمجھیں کہ جب وہ قریب آئے مسلمانوں کے، وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، ہم تم میں سے ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب وہ ایمان کی اپنی کوئی دلیل دینے کے لیے فرض کریں قرآن کی کوئی بات ہے تو تورات میں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے تو اس کو بیان کر دیا کہ دیکھیں نا قرآن یہ کہتا ہے تو تورات بھی یہ کہتی ہے، تو ہم ایک ہی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مقدمہ ثابت ہو گیا ان کے اوپر. اب یہ اس سادہ بندے کو جس نے لیک کی تھی بات، اس کو نہیں پتا، تو جو ان میں سے سیانے ہیں نا ذرا، وہ بعد میں جا کے اسے سمجھاتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتا دی کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کل اللہ کی عدالت میں مسلمان حجت قائم کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے خود مانا تھا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا کتنی بڑی نادانی میں گرفتار ہیں. وہ سوچتے ہیں جو ہم نے ہیلا کر لیا ہے یا جو شے ہم نے چھپا لی ہے، اب اللہ بھی مجبور ہے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں. جیسے ہماری عدالتوں میں نہیں ہوتا، فرض کریں وہ وکیل صاحب نے کوئی گواہ کو کچھ رٹوا دیا اور اس نے اسی کے مطابق بیان دیا اور 2 گواہ گزر گئے، تو اب عدالت نے تو ماننا ہی ہے نا. تو اسی طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ کی عدالت میں بھی چل جائے گا. اصل مغالطہ ان کا یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی اللہ کی عدالت میں بھی چل جائے گا.
تو وہ اسے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں تم مسلمانوں کو وہ بات کیوں بتاتے ہو جس کی بنیاد پر الٹا کیس ہمارے اوپر اللہ کی عدالت میں ثابت ہو جائے؟ افلا تعقلون، سوچتے نہیں ہو تم؟ اب اللہ جواب دے رہا ہے ان کو، اب اللہ یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو بھی جو ظاہر کرتے ہیں اور اس کو بھی جو چھپاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا گواہ نہیں پیش کر سکتا، کوئی شے چھپا نہیں سکتا، مخفی نہیں رکھ سکتا، وہ تو سب سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے بیدو ما حصل ما فی الصدور، جو سینوں میں چھپا ہے اس کو ظاہر کر دے گا، حاصل کر لے گا، وہ سامنے لے آئے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان اہل کتاب میں بنی اسرائیل میں وہ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب سے براہ راست واقف نہیں ہیں، الا امانی، مگر ان کی بھی خواہش ہے کہ جنت میں چلے جائیں، ان کی خوش گمانی ہے کہ انہیں بھی جنت مل جائے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر اندازے لگانے والے، گمان کرنے والے۔ ایک آدمی ہوتے ہیں نا کہ وہ حقائق کی بنیاد پر اپنا کوئی موقف بناتا ہے، ایک آدمی ہے جو خیالات کی بنیاد پر، وشفل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں، اپنا کوئی موقف بنا لیتے ہیں، پھر اسی پہ اٹل ہو جاتا ہے، وہ اسی لائن پہ سوچتا ہے اور ایک خیال کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، انہم الا یظنون۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت و بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کو ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو امیین ہیں وہ تو فالورز ہیں، متبعین ہیں، جو انہیں سمجھائیں گے وہ بڑے، وہ کریں گے۔ تو اصل بدماش کون ہوا، اصل مجرم کون ہے؟ جس نے ہاتھ سے کتاب لکھی اور ان امیین کو یہ بتایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہاتھ سے لکھ کر پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خرید سکیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، وہ جو بھی ان کا اپنا مفاد ہے۔ فرض کریں وہ پرانے وقتوں میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، لوگ بھوکے رہتے تھے، تو اگر جمعرات کے دن کوئی پراٹھے کھانے کا بندوبست ہو جائے، بندہ یہ کہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو آپ کے امام صاحب ہیں ان کو آپ نے لازمی پراٹھا کھلانا ہے جمعرات کے دن، تو بہرحال وہ پراٹھا کھانے کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا۔ اب اللہ پر آپ نے جھوٹ باندھ دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے بھائی، آخر آج لوگ اللہ پر جھوٹے خواب نہیں جڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے خواب نہیں بیان کرتے، کیوں؟ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، کہ وہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، مجھ سے ٹکٹ بھی مانگا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑے بڑے ہوشیار لوگ یہ کام کرتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ تو، یعنی یا تو بندہ یعنی وہ بمبئی سے فارغ التحصیل ہو کے آیا ہو تو اس کے بعد ہی اس درجے کی اداکاری کر سکتا ہے، عام مولوی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو لوگوں نے کی ہے اور فائدے اٹھائے اس سے، تو وہ بھی کرتے تھے، یہ انہی کی سنت ہے جو زندہ کی جاتی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو کمائی کی ہے اس کے بدلے میں جو فائدہ اٹھایا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، جیسے یہ خیال ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، تو فرض کریں نہیں جائیں گے، کوئی رہ بھی گئے تو بس اللہ کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈبکی سی دے گا، مس کریں گے آگ کو اور ادھر سے نکال کے دیکھا نا ہم نے سزا دے دی، یعنی باقیوں کو بھی اللہ دھوکہ دے کے ہمیں بچا لے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی تمہارے پاس اس کی کوئی اسٹیمپ پیپر ہے جو تم نے لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، ایسا عہد جس کے اللہ خلاف ورزی نہیں کرے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر تم وہ جڑ رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں کہ وہ عدل نہیں کرے گا، اور باقی لوگوں کو دکھاوے کے لیے تمہیں بس ایک جو ہے نا وہ ڈبکی دے دے گا آگ کی۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو کوئی بھی برائی کرے گا، گناہ کا مرتکب ہوگا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، چند دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ بات ہے، پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہم فیہا خالدون، کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بس بچ جائے گا یا آگ سے چھو کے گزار لیا جائے گا۔
ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے ساتھ بھلی بات۔ اور سب سے بھلی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کا کلام پہنچانا، تو بھلی بات کرو، یا پھر یہ کہ حسن سلوک اس میں بھی آ جائے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اصل دین وہ پیچھے آیا ہے، اللہ کی بندگی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ عہد تھا جو ان سے لیا، تم سے لیا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم میں سے تھوڑے سے کو چھوڑ کر باقی سب منہ موڑ گئے۔ یہ عہد توڑ دیا، اسے پورا نہیں کیا، اس کی وفا نہیں کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ دیکھیں، ایک جرم، دوسرا جرم، تیسرا جرم، گائے کے معاملے میں یہ کیا، من و سلوہ کے معاملے میں یہ کیا، یہ چارج شیٹ ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ جو ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں بے دخل کرو گے، یعنی کسی بنی اسرائیلی کو اس کی سکونت سے بے دخل نہیں کرو گے، گھر سے محروم نہیں کرو گے، اور خون خرابہ بام نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا، تم نے مان لیا کہ، یعنی صرف عہد ہی نہیں، اس پر تم نے پوری طرح سمجھ کر مانا کہ ہم نہیں کریں، یہ کام کریں گے، یعنی اس عہد کو پورا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ ہو۔